ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मैंने अर्ज किया था एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आपके बगल में बैठ गए और आपसे कुछ सवालात किए। सवालात में एक सवाल ये था कि इंसान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो कि तुम जब इबादत करो तो तुम ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा। आखिर में पूछा था क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्ऊल अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा क़यामत के बारे में इल्म नहीं रखता। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि वो कब आनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जगह जगह इंसानों को मुखातब किया है कि क़यामत आने वाली है और क़यामत के आने में ज़र्रा बराबर शक व शुबा नहीं है। क़यामत के आने के बाद इंसानों को दोबारा जिंदा भी किया जाएगा, उसका हिसाब व किताब भी होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क़यामत का इल्म नहीं है तो उसकी अलामतें बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर कुछ अलामतें जिक्र की और दूसरी अहादीस के अंदर भी अलामतें जिक्र की हैं जो मुहद्दिसीन ने शुमार कराए हैं। उस हदीस के अंदर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि औरतें अपने आकाओं को जनेंगी, यानी माओं के साथ औलाद मालिकाना बर्ताव करेगी। और इसी तरह फरमाया अंतरल रुफातल उरात, के बेहैसियत लोग जिसकी कोई हैसियत नहीं, चरवाहे थे, बकरियां चराया करते थे, वो लोग बतौर फख्र बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें तामीर करेंगे और उसमें रहेंगे। इसी तरह दूसरी अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अलामतों का तज़किरा किया है। उन अलामतों में से एक अलामत ये है अन यकूनल वलदु गैज़न, कि औलाद गुस्से का सबब बनेगी, औलाद नाफरमान होगी, माँ बाप की बात नहीं मानेगी, माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगी, माँ बाप गुस्से की हालत में आएंगे और औलाद को बद्दुआ दे देंगे। गोया कि औलाद की जिंदगी भी तबाह होगी औलाद की नाफरमानी की वजह से। इसी तरह दूसरा फरमाया वअय्यकूनल मतरु कैज़न, कि जब क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये है कि बारिश तो खूब बरसेगी लेकिन वो बारिश
راحت اور سکون کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ وہ بارش اور سخت گرمی اور گھٹن کا سبب بنے گی۔ بارش تو ہوگی لیکن گرمی اور گھٹن بڑھے گی، اس سے راحت اور سکون میسر نہیں۔ بارش ہوگی، لوگوں کے محلات، لوگوں کی عمارتوں کو تباہ و برباد کر دے گی، لیکن اس سے لوگوں کی ہریالی، لوگوں کے کھیتوں میں کھیتیاں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح دوسری علامت فرمایا وَأَن تَفِيضُ الْأَشْرَارَ فَيْضًا، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شریر اور بدماش لوگوں کی شرارتیں اور برے لوگوں کی برائیاں عام ہو جائیں۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ برے لوگوں کی برائیاں عام ہو جائیں گی، اچھائیاں دب جائیں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اولاد غصے کا سبب بن جائے اور بارش سخت گرمی اور گھٹن کا سبب بن جائے، اور وَيَفِيضُ اللِّئَامُ فَيْضًا، کہ کمینے اور گھٹیا لوگوں کا طریقہ لوگوں میں عام ہو جائے۔ جو لوگ گھٹیا درجے کے ہیں، جو لوگ بدماش قسم کے ہیں، انہی لوگوں کا طریقہ چلے گا، انہی لوگوں کا حکم چلے گا، شریف لوگوں کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اور شریف لوگوں کی کمی ہو جائے گی، وَيَغِيظُ الْكِرَامُ غَيْظًا، اور شریف لوگ جو ہوں گے، کریم لوگ جو ہوں گے، ان لوگوں کی کمی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح چھوٹے لوگ، بچہ بڑوں پر حکومت کرے گا، گھر کا چھوٹا بڑوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا۔ شریف لوگوں پر گھٹیا لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جب یہ عام ہو جائے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگ دھوکہ دھڑی کریں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیں۔ ایسا موقع آئے گا کہ اس میں سچے لوگوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ جو جتنا اچھا سچ بولے گا اس کو اتنا بڑا جھوٹا تصور کر لیا جائے گا، اور جو جھوٹ میں نمبر 1 پر ہوگا وہ سب سے بڑا سچا شمار ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو دباتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو حقیقت میں امانت دار ہوگا اس کو خائن، خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور اس وقت فیہا الرویبضہ، ایسے لوگوں کی بات چلے گی، اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے لوگوں کا فیصلہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا رویبضہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اونچی اونچی جگہوں پر جہاں سے فیصلے سنائے جاتے ہیں، یہاں پنچ ہو، کورٹ ہو، یا کہیں بھی جہاں سے فیصلے سنائے جاتے ہیں، وہاں بے وقوف لوگ بیٹھیں گے اور وہ عام لوگوں کا فیصلہ۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جاہل بیٹھ کر شریف لوگوں کا فیصلہ کرے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ اسی طرح بخیلی عام ہو جائے گی، لوگ بخیل ہو جائیں گے، صرف اپنے فکر کریں گے، دولت جمع کرنے کی فکر کریں گے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اسی طرح امانت دار خیانت کرنے لگیں گے، اور خیانت کرنے والے کو ہی امانت دار سمجھا جائے گا، اور شریف لوگ
ہو جائیں گے، کمینے لوگوں کی کثرت ہوگی، گھٹیا لوگوں کی کثرت ہوگی، یہ جب یہ کام ہوں گے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، اور ہم اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی کثرت کس طرح ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ وَاصِلُ الْأَطْبَاقِ، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستی یاری کے ساتھ غیر لوگوں کے ساتھ خوب صلہ رحمی کی جائے گی، اس کے ساتھ دوستی نبھائی جائے گی، وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس کا سہارا بنا جائے گا، اس کے لیے ہر وقت کھڑے رہیں گے۔ لیکن رشتہ دار پریشانی کے عالم میں ہوں گے، بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، بیماری سے پریشان ہوں گے، علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، اپنے مالدار رشتہ داروں سے مدد طلب کریں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ دوستوں یاروں کی مدد کرے گا، غیروں کی مدد کرے گا، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرے گا، اس سے رشتہ دور کر لے گا، رشتہ توڑ لے گا، اور دو غیروں کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ ہر قبیلے اور خاندان کا سردار منافق شخص ہے، جو ادھر کی بات ادھر کرنے والا ہوگا، دل میں کچھ ہوگا، زبان پہ کچھ ہوگی، ایسے لوگ قبیلے اور خاندان کے سردار بنیں گے اور اپنی بات لوگوں میں چلائیں گے۔ اسی طرح ہر بازار اور ہر منڈی کے اندر ایسے لوگوں کا دبدبا ہوگا جو فاسق اور فاجر ہو۔ مسجدوں کو سجایا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی میں شمار کیا گیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں فساد پھیلایا جائے گا، وَأَن تُفَرِّقَ الْقُلُوبَ، لوگوں کے دلوں میں غلط باتیں بھری جائیں گی، ان کے ذہنوں کو منتشر کیا جائے گا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح وَأَن يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِنَ النَّقْصِ، قبیلے میں سچے ایمان والوں کی حیثیت کم ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو لوگ طاقت اور دبدبے میں ہوں گے، برائیوں میں مضبوط ہوں گے، ان لوگوں کا دبدبا ہوگا۔ اسی طرح وَأَن يَكْتَفِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، ایک مرد دوسری مرد سے اپنی خواہشات کو پوری کرے۔ آج بھی آپ سنتے ہوں گے کہ جگہ جگہ لوگ اس بات کی مانگ اٹھاتے ہیں کہ مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے، عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے، جنسی خواہشات ایک دوسرے سے پورے کرنے کی کوشش کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان لعن تعن کا وبا عام ہو جائے گی، ہر ایک دوسرے پر ملامت کر رہا ہوگا، تم ایسے ہو، وہ اس کو کہہ رہا تم ایسے ہو، گویا کہ ہر شخص دوسرے کو لعنت کر رہا ہوگا، اور لوگ ریشم کا لباس پہنیں گے۔ وَاتَّخِذُوا الْقِيَامَ، بے نکاحی عورت کو ساتھ رکھنے کا شوق ہو۔ اب تو یہ طریقہ قانون کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کہ لیونگ ریلیشن، بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ رہنا ہے، اس کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ علماء نے ترجمہ کیا وَاتَّخِذُوا الْقِيَامَ، کہ لوگ زناکار رنڈی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا شوق رکھیں گے، نکاح کر کے عورت کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش نہیں رکھیں۔ لیونگ ریلیشن ایک وہی سسٹم، بغیر نکاح کے ایک عورت کے ساتھ رہیے، جب تک مرضی ہے رہیں، اس کے بعد الگ ہو جائے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور اسلام نے تو کھلے طور پر منع کر دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جائے، زنا تو بہت دور کی بات، زنا کے راستے کے قریب بھی مت جائے۔ اور یہ قیامت کی علامت میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ مسجدوں کو ہیکل نما بنایا جائے گا، جس طرح یہودی لوگ اپنا معبد بناتے ہیں، اس طرح مسلمان بھی بنانے لگیں گے۔ أَن يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، لوگ مسجدوں سے گزریں گے لیکن انہیں اس بات کی ذرہ برابر توفیق نہیں ہوگی کہ 2 رکعت نماز رک کر مسجد کے اندر پڑھ لے۔
آج بہت ساری مساجد کے یہی حالات ہیں، لوگ گزرتے ہیں، راستہ بناتے ہیں، تفریح کے طور پر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح لوگ سلام کریں گے ان لوگوں کو جس کو وہ پہچانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کریں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو سلام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، ہر شخص کو سلام۔ وَأَيَّمُنَ الصَّبِيُّ الشَّيْخ، بچے بوڑھوں پر حکومت کریں گے، اپنا خادم بڑوں کو بنائیں گے، بوڑھوں کو بنائیں گے اور اس پر حکومت کریں گے۔ يتدافع أهل المسجد لا يجدون أحدا يصلي بهم۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا مسلمانوں پر کہ تمام مسلمان مسجد کے اندر بھیڑ لگا کر اکٹھے بیٹھے ہوں گے نماز کے انتظار میں، لیکن نماز پڑھانے والا کوئی اس کو میسر نہیں۔ ہر شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوگا لیکن نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَأَتَّعَلُ الْمَنَابِرُ، ممبر کو بڑی اونچی اونچی ممبر بنائے جائیں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا، فلاں مسجد میں اتنا اونچا ممبر، یہاں اس سے زیادہ اونچا ممبر، فخر کیا جائے گا۔ اسی طرح جو بستیاں آباد ہیں، جو شہر آباد ہیں، اور شہروں سے انسانوں کو نکال کر ویران بستیوں میں لے جا کر اس کو آباد کیا جائے گا اور آباد بستیوں کو اجاڑ دیا جائے گا۔ آج بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے جہاں پر انسانوں کی آبادی ہے اور ان کو وہاں سے ہٹا کر ان بستیوں کو ویران کر دیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ان تظہر المعازف، بینڈ باجوں کی دنیا ہوگی، ہر چیز میں باجا، ہر چیز میں ناچ گانا، باجے کا انتظام ہوگا۔ نکاح کا موقع ہو، بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں تو باجا بجوا رہے ہیں، بینڈ باجے کا انتظام ہے۔ ختنہ کروا رہے ہیں، بینڈ باجے کا انتظام ہے۔ گھر میں کوئی فنکشن ہوا، بینڈ باجے کا انتظام کر دیا۔ تو بینڈ باجوں کی دنیا ہوگی، ہر چیز میں بینڈ باجے ہوں گے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور شراب کھلے عام پیا جائے گا، کثرت سے لوگ شراب پیئیں گے۔ الشرب، پولیس کی کثرت ہوگی، پولیس کی کثرت بھی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ الغمازون، مخبروں کی کثرت ہوگی، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی بات یہاں پہنچانا، ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کی خبرگیری، جاسوسی کرتے رہنا، مخبری کرنا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ والنمازون، چغلخوروں کی کثرت ہوگی۔ وَأَن يَكْثُرَ أَوْلَادَ الزِّنَا، ولد الزنا یعنی حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ زنا سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کی کثرت ہوگی، شریف لوگوں کی قلت ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، علم دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، جاہلوں کی کثرت ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، مردوں کی کمی ہو جائے گی۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک شخص غصے میں آ کر اپنی بیوی سے جھگڑا کرے گا اور جھگڑے کے وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد اگر جب بات واضح ہوگی تو وہ اس طلاق کا انکار کر لے گا اور بیوی کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بدکاری کرے گا، انکار کر دے گا کہ ہم نے طلاق نہیں دیا، اور دونوں ساتھ رہیں گے اور بدکاری کریں گے۔ نظام حکومت، حکومتی معاملے میں، گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں عورتوں کی بات کو ترجیح دی جائے گی، عورتوں کا مشورہ اوپر رکھا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مال کی کثرت ہوگی، ہر شخص کے پاس مال ہوگا، اسی طرح جس کے پاس مال ہوگا اس کی دولت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے، اور جو عزت دار ہوں گے لیکن مال نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کی تقریب نہیں کی جائے گی۔ جس کے پاس دولت ہوگی اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی۔ بے حیائی عام ہو جائے گا، اور تم میں سے جو بڑے لوگ ہیں، اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں زیادہ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ والفاحشۃ فی کبارکم، ملک کی باغ ڈور چھوٹی سوچ کے لوگوں کے پاس ہو، حکومت چھوٹی سوچ کے لوگوں کے پاس ہو۔
اسی طرح جب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگ کتے کو اور کتے کی بچوں کو پوسیں گے، پالیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اور کتوں کی پرورش کو اپنی اولاد کی تربیت سے زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ علامت ہے کتوں کے ساتھ جتنی خیر خواہی کی جاتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ صبح سے شام تک اس کے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اولاد کس حال میں ہے، کس راستے پر چل رہی، اس کی کوئی فکر نہیں۔ بڑے لوگوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا جائے گا۔ ان الرجل لا يمشي المرأة على قارعة الطريق، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک غیر محرم مرد غیر محرم عورت سے عشق لڑائے گا اور دونوں سرے عام راستے پر، بیچ راستے پر زناکاری کریں گے، اور تم میں سے شریف شخص اس کو صرف یہی کہہ سکے گا کہ بھائی بیچ راستے سے ہٹ کر کنارے میں اپنی خواہش۔ جس طرح جانوروں میں نر اور مادہ سڑک پر ہو، کہیں ہو، اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرتا ہے، انسانوں میں یہ فطرت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایک مرد ایک عورت سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے گا بیچ سڑک پر۔ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایسے ایسے لباس ظاہر ہوں گے جس کو عورتیں پہنے گی، اور کاسیات عاریات، بالکل وہ ننگی ہو۔ کئی مطلب ہے اس کا۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں ایک دم چھوٹا چھوٹا لباس پہنے، جس سے پیٹ کا حصہ کھلا ہوا رہے گا، گردن کا حصہ کھلا ہوا رہے گا، جنس پہنتی ہے، ہاف پہنتی ہے، پورا پیر کھلا رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس اتنا سخت اور اتنا ٹائٹ پہنے گی کہ بدن کے ابھار، بدن کا ہر حصے کا ابھار اس کو ظاہر ہو جائے۔ ٹائٹ جنس پہنا، اس کا رام کس طرح ابھرا ہوا ہے، کمر کس طرح ابھری ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ٹائٹ کپڑا پہننے کی وجہ سے۔ یہ بھی ننگے پن میں شامل ہے۔ یا اس طرح کا لباس پہنے گی جو بالکل باریک ہوگا، اتنا باریک، اتنا پتلا ہوگا کہ باہر سے بدن کے اندر کا حصہ لگا۔ آج یہ لباس عام ہے، نیٹ والا لباس اور طرح طرح کے لباس پہن رہے ہیں، باہر سے بدن کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے، اس کو بھی ننگے پن میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کا لباس، اس طرح کے لباس کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کرایا گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی طریقے پر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بچیوں کو ایسا لباس پہنانا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، بدن میں اس کے لباس ڈھیلا ہو، اس کے بدن کا حصہ کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، اس کے بدن کی بناوٹ کو دوسرا نہ دیکھ سکے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایسا لباس پہنایا جائے جو بدن میں سٹتا نہ ہو۔ اور لیکن ہمارے یہاں فیشن اس کا الٹا ہو چکا ہے، بالکل ٹائٹ لباس پہنا جائے، بالکل سخت پہنا جائے، بالکل باریک پہنا جائے، اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ایسے لباس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا